रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुसवी और हफ्ते वहदत की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ जश्न सादखैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 4 नवंबर है, 17 रबीउल है और बुध का रोज़ है। तमाम मोमिनी मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही व अरवान अलफिदा की बारगाह में जश्न सादखैन की मुबारकबाद पेश करेंगे और साथ ही साथ दुआ गो भी रहेंगे और पर उम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, इस बेहतरीन मौके के ऊपर, बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करें। अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। इंशाअल्लाह खुदा सलामत रखे आप सबको और तमाम नाज़रीन को खुदा सलामत रखे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू कर लें क्योंकि बहुत अहम जो है वो मौजू है। आज मासूमीन की जो है वो विलादत का दिन है और बहुत ही अजीम दिन है, तो हम दोनों हवालों से जो है वो आज बात करेंगे जश्न सादखैन में। क्या वजह थी क़िबला के ज़ाहिरी जो ऐलान नबुव्वत था वो 40 साल के बाद हुआ, हालांकि आपने खुद फरमाया कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम माँ व तीन की मंजिल में थे, आब गिल की मंजिल में थे, मैं जब भी रसूल था, मगर 40 साल के बाद ज़ाहिरी तौर पर आपने जो है वो नबुव्वत का ऐलान किया। क्या वजूहात थी, क्या पस मंजर था? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया में तमाम आलमे इंसानियत की खिदमत में सरकार की आमद की अज़ीम तरीन मौके पर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आमद के मौके पर हदिया तबरीक मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि परवरदिगार आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए और इस अज़ीम इबादत की जज़ा अजर अजल इनायत फरमाए। मुक़द्दमतन तमाम अफराद की फ़िक्रों में इस बात को पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि वो नबी, वो मुरसल और वो पैगंबर जिसने 40 साल तक सुकूत और खामोशी के साथ प्रैक्टिकल, जिसने दीन को अगर आप गौर करें तो जिसे हम ये समझते हैं कि लफ्ज़ों के साथ, तकरीर के साथ, बयानात के साथ, प्रचार के साथ वो तरीक़ा अपनाया नहीं बल्कि सुकूत अख्तियार किया। अगर बुनियादी वजह तलाश करें तो वजूहात बहुत हैं, बट एक अहम वजह ये है कि नबी ये चाहते थे कि बशर की फिक्र में ये बात नक्श हो जाए कि दीन जो मैं लेकर आया हूं, जो मैं शरीयत लेकर आया हूं, ये शरीयत अलग से कोई शय नहीं बल्कि मैं बशर की फितरत में शरीयत को दिखाना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, सुभान अल्लाह। यानी 40 साल तक सुल्तान अंबिया ने बशर की फितरत में दीन, जो छुपा हुआ दीन था, वो 40 साल तक काफिरों को, दुश्मनों को, दरिंदों को, गैर बशर को, जो बशरियत के कमालात से दूर हो चुके थे, सहराए दरिंदगी में जो जिंदगी गुजार रहे थे, उनको नबी ये समझाना चाह रहे थे कि दीन तुम्हारी फितरत में है और उस सुभान फितरत अल्लाह। में छुपे हुए दीन को नबी ने 40 साल तक दुनिया बशरियत के सामने पेश किया कि तुम्हारे एक्शन में दीन सुभान है, अल्लाह। तुम्हारे अमल और तुम्हारी फितरत में दीन है। लिहाजा ये दीन, ये इस्लाम अलग से कोई ऐसा कानून नहीं है जो तुम्हारी फितरत से आ जाए या तुम्हारे नेचर से टकराए। तो इस बात की तरफ मुतवज्जा के सुल्तान ने कि फितरत में छुपे हुए दीन जो है उसको हम दुनिया के सामने पेश करेंगे, और यही बुनियादी वजह थी कि 40 साल तक अलग से कोई ऐसा कानून पेश नहीं किया कि हमें कानून, एक दीन, एक इस्लाम, एक शरीयत ये लेकर आए, इसको फॉलो करो, इस पर चलो, नहीं, बल्कि ये किया कि आपकी फितरत में खिलकतन अल्लाह ने दीन को उंडेल दिया है और उस दीन के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है, क्योंकि जिंदगी का भी खालिक वो है और दीन का भेजने वाला वही है।
سبحان اللہ. جی تو قبلہ تھوڑا سی اس پہ فطرت پہ مزید تھوڑی سی بات ہو جائے کہ فطرت اور اسلام کا جو آپسی تعلق ہے فطرت میں اور دین میں اور اسلام میں، کیا امتزاج پایا جاتا ہے یا افتراق پایا جاتا ہے؟ تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں. یقیناً. دیکھیں، فطرت جس کو ہم انگلش میں نیچر کہتے ہیں، ہم، نیچر جو بشر کا ہے اس میں اور دین میں امتزاج ہے. دونوں صحیح. ممتزج ہیں، دونوں کے اندر امتزاج ہے، انفصال نہیں ہے. یعنی اندر سے جو فطرت کی آواز ہوتی ہے وہی باہر سے شریعت یا دین کی آواز ہوتی ہے. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، انفصال نہیں، بلکہ امتزاج ہے. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی فطرت میں چھپے ہوئے دین کو فیل کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، اور اس فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے رانگ ڈیزائر کی وجہ سے، خواہشوں کی وجہ سے، نفس کی غلامی کی وجہ سے وہ فطرت میں چھپے ہوئے باکمال دین معرفت حاصل نہیں کر پاتے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ فطرت میں اور دین میں یا فطرت اور شریعت میں ٹکراؤ نہیں، تصادم نہیں، بلکہ دونوں میں بہترین امتزاج ہے. جو اندر سے فطرت آواز دیتی ہے، باہر سے وہی شریعت پکارتی ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی احسن انداز میں آپ نے اور بہت ہی جامع اور مدلل جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور بہت ہی قلیل وقت کے اندر نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اخلاق کی اقدار کو پیش کیا ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ خود خلق عظیم کے اوپر جو ہے وہ فائز تھے. تھوڑی سی قبلہ اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. یقیناً آج پوری دنیا بشریت کی فکروں میں یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہ رسول کہ جس کو خلق عظیم پر فائز کیا گیا، جس نے خود عرب کے جزیرے میں یہ آواز بلند کی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس سبحان لیے اللہ. گیا ہوں کہ بشر کے اخلاق کو آسمان کمال تک لے جاؤں، کمپلیشن تک لے جاؤں، سبحان اللہ. پرفیکشن تک لے جاؤں. یعنی مقصد بعثت کو اس انداز میں بیان کیا. تبلیغات ایک الگ شے ہے، دین کو پہنچانے ایک الگ شے، بٹ ایکچوئل جو ہمارا مقصد بعثت ہے وہ ہے مورالٹی کو یونیورسل کرنا، اور یونیورسل کر کے بشر کے وجود میں چھپے ہوئے مورالٹی کے ٹول کو ایکٹیو کر کے اس بشر کو صاحب اخلاق بنانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا بشریت، ہر فرد بشر دنیا کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مورالٹی پر غور کر لے اور ان کے اخلاق پر غور کر لے، تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اخلاق سے بہت ساری خدمتیں آپ انجام دے سکتے ہیں، اور اخلاق کے ذریعے سے فکری انقلاب بھی آ سکتا ہے. اور اخلاق ہی وہ دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پرواز کر سکتا ہے. اور یہاں تک حدیثوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص، جوانان غور کریں، اگر کوئی شخص کسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس ایوری تھنگ وہ کرتا ہے، بٹ وہ شخص، وہ جوان، وہ لڑکا یا وہ انسان اگر بد اخلاق ہے، اس کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی جنت میں، یہ صرف میرا کلام نہیں بلکہ سلطان انبیاء کی حدیث کا زبدہ ہے کہ جنت اللہ میں اکبر. جانے کے لیے بااخلاق شرط ہے. اللہ. سبحان جیسے اللہ. نمازی ہونا شرط ہے، ولایت علی کا مقر ہو، یعنی اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے اس کے اندر اخلاق دولت بھی اس کے اندر پائی جائے. اگر اخلاق تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل تک شاید نہ پہنچ پائے جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے. جی بالکل صحیح. بالکل صحیح. تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے ہم پوری کوشش آج یہ کریں گے کہ اس پروگرام کو جہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخصیت کے اوپر ہر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دشمنان اسلام، عدو الاسلام، جن کے دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے، وہ مختلف ہیلے اور بہانوں سے
آپ کی ذات گرامی کو ہدف بناتی ہیں، تو ذرا اس طرف دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو مفکرین ہیں، جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں، انہوں نے آپ کو جب پڑھا ہے، آپ کی زندگی کو اسٹڈی کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس حوالے سے بھی اپنی گفتگو کو آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں سے اہم جو نکات ہیں وہ آپ کے اذہان عالیہ تک جو ہے وہ ارسال کیے جائیں۔ قبلہ، آپ کی حیات میں میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ ان کی شخصیت کو اس طرح کا بنا کے پیش کرنے کی مضمون کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے بعد کھل کے بات ہو جائے کہ آپ کی حیات میں جہاں پر ایک تشدد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو سیرت نبی میں جو ہے وہ تشدد لکھا گیا ہے یا اخلاق اور کردار اور ایک عظیم جو ہے وہ ایک امن پسند ایک شخصیت لکھی گئی ہے؟ کیا جو ہے وہ مورخین نے قلم بند کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیں، اگر نبی کی سیرت کو اگر ہم غور کریں، نبی کی سیرت پر اور نبی کی سیرت پر پریکٹیکل ہم ان کے دیباچے کو دیکھیں، تو ایک لمحے کے لیے بھی سلطان انبیاء نے تشدد کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے، کوئی انیمی بھی ہے، چاہے وہ شخصی دشمن ہو یا اسلام کا دشمن ہو، تو اسلام کے دشمن کے ساتھ بھی رسول اللہ نے پہلے اپنی مورالٹی کا اظہار کیا، اس کے بعد رسول اللہ نے دیگر گفتگو فرمائی۔ تو تشدد کا تعلق اور متشددین کے لیے کوئی جگہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں، فطرت میں بالکل نہیں ہے۔ اور اگر زبدہ حیات پیغمبر دیکھیں، زندگی کا خلاصہ دیکھیں، تو یا جو غیر مسلمہ تھی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو غیر مسلمہ تھی، اگر اس نے بھی ہرٹ کیا نبیوں کے سلطان کو، اس نے بھی اگر پریشان کیا نبیوں کے سلطان کو، تو نبیوں کے سلطان نے راستہ نہیں بدلا، اور پھر اخلاق کے اس انداز میں مظاہرہ کیا کہ جب وہ بیمار ہو گئی تو اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ جانے والا کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان، یعنی کائنات میں ہر شے نبی سے چھوٹی ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ روانی، یہ طغیانی، ہر شے کائنات میں پیغمبر سے چھوٹی ہے۔ پیغمبر بہت بڑے ہیں، ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا مرسل اعظم، اتنی عظیم شخصیت، اور وہ کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہاں؟ اس لیڈی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہرٹ کر رہی ہے۔ جب راستے سے مرور کرتے ہیں، گزرتے ہیں، تو وہ اوپر سے ہرٹ کرتی ہے، اور جس کو مورخین کوڑا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز، پتھر کہہ لیں، کنکر کہہ لیں، جو بھی وہ پھینکتی تھی تاکہ نبی کو ہرٹ کریں۔ تو دوسرا سوال پیدا کہ ٹھیک ہے اس نے ہرٹ کیا، نبی اس کے دروازے پر یا اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ خاتون، وہ لیڈی مسلمان ہوتی تو دنیا کے رائٹر، رپورٹر، ریسرچر، عقلاء، دانشور اور فلسفہ کے جاننے والے افراد، مورخین یہ لکھ دیتے چونکہ وہ خاتون مسلمہ تھی، اس لیے اتنا بڑا پیغمبر اس کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ مگر یہاں پر معاملہ دوسرا ہے، مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے، انسان کی بات ہے، ہیومینٹی کی بات ہے، یہاں ایتھیکل بات ہے، یہاں مورالٹی کی بات ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر ایسی خاتون کی عیادت کے لیے جا رہا جو دشمن ہے ایک وقت میں، اور جو غیر مسلمہ ہے۔ گویا یونیورسل نبی نے یونیورسل پیغام دیا کہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ذہن کو بدل سکتے ہو، مزاج کو بدل سکتے ہو، اس کے کردار کو بدل سکتے ہو، اس کی دشمنی کو محبت میں بدل سکتے ہو اپنے مورالٹی کے ذریعے۔ اور وہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں آلریڈی موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی نے اپنے کردار سے کیا اسے پیغام دیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا دین اتنا عظیم دین ہے، اتنا عظیم دین ہے جو دشمن کے لیے بھی یہ سوچ رکھتا ہے آپ کا دین، تو مجھے اس دین پر آنا ہے اور مجھے ایکسپٹ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشدد کا کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے۔ اسلام تو جو بیس کرتا ہے وہ ایتھکس پر بیس کرتا ہے۔ اسلام کے جو پلرز ہیں وہ ہیومینٹی اور مورالٹی پر ہیں، ایتھیکل ایکشنز کو، ایتھیکل کاموں کو اسم کرتا ہے۔ تو ویری اسینشل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج پوری دنیا میں جو ہماری کوتاہیاں ہو رہی، جوانان غور کرنا، آج جو ہماری کوتاہیاں ہیں
وہ یہ ہیں کہ ہم نے نبی کو مسجدوں میں محدود کر دیا، یا نبی کو محفلوں میں محدود کر دیا، یا نبی کو اپنے جشن میں ہم نے محدود کر دیا۔ جب ہمیں جشن کرنا ہوا اپنوں کو بلا لیا، محفل کرنا ہوا ہم نے اپنوں کو بلا لیا۔ تو پروفٹ کی اس عظیم ذات کو ہم نے کمیونٹی تک محدود کر دیا، جبکہ قرآن یہ آواز دیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے سلطان انبیاء ہم نے آپ کو یونیورس کے لیے مرسی بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اگر یونیورس کا یہ پروفٹ ہے تو یونیورس تک پیغام رحمت کو جانا چاہیے۔ اور پیغام رحمت کب جائے گا؟ جب ہم پوری دنیا کے لوگوں کو بلائیں، انٹرفیت ڈائلاگ کریں، ان کو بتائیں کہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر اس لفظ کو سمجھنا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو جہاں جہاں اس خدا کی معبود کی مسجود کی اس کی ربوبیت ہے پوری کائنات میں، وہاں وہاں سرکار دو عالم کی رحمت ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اخیراً یہ جملہ کہوں گا جوانان کی خدمت میں، جوانوں غور کرو اور فکر کرو، کوتاہیاں ہم سے اور آپ سے ہو رہی ہیں، ہم اور آپ مل کر کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم نے حسینیات میں صرف پروفٹ کو رکھا نہیں، دنیا کے سامنے خصوصی طور پر نان مسلم کے غیر مسلم کے سامنے، نان مسلم کے سامنے نبی کی سیرت کو پیش کرو، نبی کے کردار کو پیش کرو، نبی کو پیش کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپسی نفرتیں بھی ختم ہوں گی، محبت کا پیغام جائے گا، اور پوری دنیا میں رسول خدا کے اخلاق کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج سے یہ عہد کر لو کہ یونیورسل نبی ہے، لہٰذا ان کا پیغام بھی یونیورسل ہونا چاہیے، یونیورسل لوگوں تک پہنچنا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ تھوڑا سا انٹلیکچوئلز کی طرف دیکھ لیتے ہیں، تھنکرز کی طرف دیکھ لیتے ہیں، دانشوروں کی طرف دیکھ لیتے ہیں، بڑے سیاستدانوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں کچھ مفکرین کے اقوال کو، ان کی تھاٹ کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں کہ دنیا کے عقلاء نے، مدبرین میں، مستشرقین نے کیا اپنی رائے کو رکھا سیرت پیغمبر کو لے کر، اخلاق پیغمبر کو لے کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب کے دیباچ تخیل میں بھی یہ بات ہے، اور جو اس وقت میرے پاس حوالے موجود ہیں اقوال کے، تو وہ میرے پاس زیادہ تر عربی میں مکتوب ہے، لہٰذا میں اسی عربی عبارت کو پڑھوں گا۔ اگرچہ کہنے والا ہندوستان کا مہاتما گاندھی ہے، مگر اس کی گفتگو کو عرب کے بڑے بڑے عقلاء اور دانشوروں نے بھی ٹرانسلیٹ کر کے اسے عربی میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیں مہاتما گاندھی کہتے ہیں اپنی گفتگو میں، فرماتے ہیں اردت ان اعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر۔ یہ عربی میں چونکہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، مہاتما گاندھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ ایسے رجل کی، ایسے فرد کی صفات کو اور اس کے کمالات کو میں پڑھوں۔ غور کیا آپ نے؟ ایسے شخص کے میں کمالات کو پڑھوں جس نے غور کیجئے گا لوگوں کے دل کو توڑے بغیر ملینز افراد کے دلوں پر حکومت کیا ہے۔ جملہ دیکھیے مہاتما گاندھی کا، لوگوں کے دلوں کو توڑے بغیر ملینز، ملائن، انلیمیٹڈ لوگوں کے دلوں پر اس نے حکومت کیا ہے، وہ ذات پیغمبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں مہاتما گاندھی لقد اصبحت مقتنعا كل الاقتناع ان السيف لم يكن الوسيله التي من خلالها اكتسب الاسلام مكانه۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم پیغام! یہ غیر مسلم ہے، کہتے ہیں اسلام جو ہے، یہ لوگوں نے جو یہ دماغ میں رکھ رکھا ہے کہ تلوار اور نیزہ اور تیر و تبر سے پھیلا، مہاتما گاندھی کہتے ہیں نہیں، میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ سیف کا کوئی کام نہیں تھا اسلام کو پھیلنے میں یا پھیلانے میں، بلکہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ ان کی صداقت اور وعدہ کا وفا کرنا، اخلاق پیغمبر اور بہترین کردار جو انہوں نے اپنے اصحاب کے ساتھ پیش کیا،
वशजाअतिही मा सिक़ा, और शजाअत का, बसालत का, अखलाक का, मोहब्बत का, जो उन्होंने एक पैगाम दिया, फरमाते हैं कि उस पैगाम के जरिए से जो पूरी दुनिया में हुकूमत की गई है, वो हुकूमत रसूलुल्लाह ने किया है, दिलों पर किया है, बगैर कुलूब को तोड़े। अब उसके बाद अगर हम दूसरा कौल देखें तो रामा कृष्णा है, ये थिंकर और प्रोफेसर हैं, इनके कौल को पेश की खिदमत में। रामकृष्ण जी, फरमाते हैं, ये कहते हैं कि मोहम्मद जो नबी हैं, उस जात को कहते हैं कि जो एक वक्त में जिसके वजूद में खिबरा भी है, रजुल अमल, रजसा भी, खिताब के मैदान में उनकी ज़बान पर, लुगत पर उन्हें वो तसल्लुत हासिल है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनने वालों के सरों पर तयूर बैठे हुए, वो सर को नहीं हिलाते। उसके बाद एक बहुत अजीम जुमला ये थिंकर कहता है कि याद रखें, कितना अजीम जुमला है, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं ये थिंकर कि मोहम्मद मुहर्रिरुन निसा है, ये ऐ दुनिया की खवातीन, गौर से ये कहते हैं कृष्णा जी, कहते हैं कि पूरी दुनिया में खवातीन को जिसने आजादी बख्शी है, लोग ये कहते हैं इस्लाम कैप्चर करता है, इस्लाम जो है वो लोगों को कैप्चर कर लेता है, उन्हें इस्लाम अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इस्लाम की जंजीरें जकड़ लेती हैं। मगर ये कृष्णा कहते हैं कि नहीं, दुनिया की खवातीन को जिस जात ने आजाद कराया, उस जात को मोहम्मद कहते हैं। आजाद कैसे कराया? कि बेगौर बेटियां दफन कर दी जाती थी, बेटी का पैदा होना आर था, बेटी का पैदा होना बुरा था अरब के कल्चर और सकाफत में। तो जिस जात ने दुनिया की खवातीन को लिबर्टी, आजादी, हुर्रियत दिया है, उस जात को मोहम्मद कहते हैं। उसके बाद कनाडा के डॉक्टर जुमैर कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनके अंदर अजीम तरीन ऐसी क़यादत के जौहर पोशीदा थे। आप ये मैं जवानान इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ते हो, आप अपने नबी के कमालात की तरफ मुतवज्जह नहीं होते हो, आप अपने नबी के ज़ुब्दे हयात की तरफ मुतवज्जह नहीं होते। कनाडा का ये थिंकर कहता है कि नबी के अंदर, मोहम्मद के अंदर क़यादत के वो तमाम जौहर पोशीदा थे कि जिस जौहर के जरिए से पूरे यूनिवर्स की क़यादत सिर्फ एक फर्द बशर कर सकता है, उस जात को मोहम्मद कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उसकी सीरत को जब हमने पढ़ा, यस्दुक़ु अलैहिल क़ौल अयज़न बिअन्नहु काना मुस्लिहन क़दीरन व बलीगन फसीहन जरीयन, कहते हैं कि ऐसी जात है मोहम्मद की जो एक वक्त में मुस्लिह है, यानी पूरे यूनिवर्स में जो इस्लाह पैदा करे, जो इम्प्रूवमेंट लेकर आए, जो फिक्रों में, जो थॉट में, जो जहन में, जो उकूल में इम्प्रूवमेंट पैदा करे, उस जात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो ये कृष्णा, ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुसलमान है। जरा सी सीरत इन्होंने पढ़ ली तो इस बात के ये मुअतरिफ हो गए कि इनके अंदर कमालात छुपे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक वक्त में तमाम कमालात जिस जात में जमा थे, उस जात को मोहम्मद अरबी कहते हैं। अब उसके बाद एक इंग्लिश थिंकर ये कहते हैं कि बहुत अजीम जुमला कहते हैं कि पूरी दुनिया में, कहते हैं इन्नल आलम अहवज मा यकून इला रजुलिन फी तफकीर मोहम्मद हाज़ा नबी अल्लज़ी वदा दीनहु दाइमन मौदिल इहतराम वल इजलाल। कहते हैं कि दुनिया के, ये ब्रिटिश थिंकर हैं, यूके के थिंकर हैं, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर नबी की सीरत पर चला जाए तो बशर को इजलाल भी मिलेगा, बशर को रिस्पेक्ट भी मिलेगा, तबजील भी, ताजीम भी, तकरीम भी। व्हाट डज इट मीन? यानी इंग्लैंड के थिंकर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी को और इंसान को इज्जत अगर कोई जात दिला सकती है तो सीरत पैगंबर पर चल के। सुभान अल्लाह। और मेरे पास तो बहुत ज्यादा अक़वाल मौजूद हैं, अगर आप कहें तो एक दो कौल और आपकी खिदमत। यहाँ वक्त खत्म हो रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, अभी थोड़ा सा हमारे पास 5 मिनट है अभी। मैं पेश कर दूं एक दो और वर्ड के ओकला ने क्या कहा, उसके बाद सुनिए। अब फिर एक अजीम थिंकर जो उस्ताजुल लुगात हैं, यानी लिटरेचर और लुगत और अदब पर जिनको तसल्लुत है, वो अपनी किताब में लिखते हैं लाइफ ऑफ मोहम्मद में,
اور اس کا ترجمہ عربی میں ہوا ہے حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اننا لم ننصف محمدن اذا انکرنا ما هو علیہ من عظیم الصفات وحمید المدایا فلقد خاص محمد لقد خاض محمد صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ الحیات الصحیہ فی وجہ الجہل. کہتے ہیں کہ نبی کی جو ذات کا خلاصہ تھا ایسے ماحول میں پروفٹ آف پیس آئے کہ جہالت بہت زیادہ تھی. سب سے پہلا جہاد، ویری امپورٹنٹ گفتگو ان کی، کہتے ہیں سب سے پہلا جہاد جو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جہالت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کیا. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار ہے، تیر ہے، تبر ہے، قتال ہے، جدال ہے. نہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو جہاد پروفٹ آف پیس نے کیا وہ اگنورینس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، جہل کے خلاف آواز اٹھائی. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہتے ہیں وما زال یحارب الطغاة حتی انتہا به المطاف الى النصر المبین. کہتے ہیں کہ طغات کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، بشر کے دشمنوں کے خلاف جس ذات نے یونیورسل آواز اٹھائی اس ذات کو محمد عربی کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ اس نبی کی سیرت کو فراموش نہیں کر سکتی. رائٹر اور رپورٹر کو چاہیے کہ نبی کی حیات کی سٹڈی کریں، نبی کے زندگی کو اپنے زندگی کے سانچے میں لانے کی کوشش کریں. کیوں؟ کہتے ہیں تاکہ ان کی فکر بلند ہو، ان کی ذہنیت بلند ہو، ان کا مزاج بلند ہو اور وہ خود بلند ہو سکیں. اس کے بعد امریکہ کے تھنکر اور مستشرق سینکس کہتے ہیں اپنے کتاب میں ظہر محمد بعد المسیح ب570 سنہ، 500 سال کے بعد، 570 ایئرس کے بعد محمد مصطفیٰ عرب کی سرزمین پر ظاہر ہوئے. یہ کون؟ امریکہ کے تھنکر کہتے ہیں وکانت وظیفۃ ترقیہ عقول البشر. کہتے ہیں پہلا جو ان کا تھا، کہتے ہیں عرب کی سرزمین پر ایک ایسا بشر، ایک ایسا نبی، ایک ایسا مرسل آیا جس کا مزاج اور جس کا پہلا عمل یہ تھا کہ بشر کے عقول پر پڑے ہوئے دھول کو، مٹی کو، حاجب کو، حواجب کو ہٹانا اور ان کی عقول کو تراشنا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیسے تراشا؟ اخلاق کے ذریعے. کہتے ہیں اخلاق الفاضلہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی حیات، وہ بشر تو ایک تھا مگر کائنات اس کے وجود میں سمٹی ہوئی تھی. کیا جملہ لکھ دیا! کہتے ہیں دیکھنے میں تو محمد ایک تھے مگر دنیا کے تمام کمالات جس ذات میں جمع تھے اس ذات کو محمد عربی کہتے ہیں. اس کے بعد اب آئیے مائیکل ہارٹ نے کیا کہا. بہت بڑے تھنکر یہ گزرے ہیں. انہوں نے جب رسول اللہ کی اسٹڈی کی، کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ 1400 ایئرز اگو پروفٹ آف پیس آئے، عرب کے جزیرے میں انقلاب برپا کیا، لوگوں کی فکروں میں انقلاب برپا کیا، اور ایک ایسا فکری انقلاب جس کو میں پڑھنے کے بعد حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ اِنَّا اختیار محمدًا لیکن اول فی اہم و اعظم رجال التاریخ قد یدہش القراء ولكن الرجل الوحید فی تاریخ کل الذی نجح اعلی نجاح. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی زندگی کی اسٹڈی کی اور یہ اختیار کیا کہ میں ان کی لائف کو پڑھوں تو مجھے یہ فیل ہوا، محسوس ہوا کہ دنیا میں سب سے عظیم ترین اگر کوئی بشر ہے، کوئی ذات ہے تو ذات کو محمد عربی کہتے ہیں. یہ تھنکر مائیکل کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ذات سب سے بڑی اور عظیم نظر آئی تو محمد مصطفیٰ. اس کے بعد کہتے ہیں یدہش القراء. اگر دنیا کا کوئی بھی قاری، ریڈر جب بھی ان کی حیات کو پڑھے گا وہ دہشت میں آ جائے گا، مدہوش ہو جائے گا، ان کے عشق میں. اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کون تھی جس بلندین اخلاق سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. اس کے بعد یہ واحد اس مائیکل کہ یہ فرد واحد پوری کائنات میں ایسی شخصیت ہے کہ جس نے سب سے بلند ترین مقام کو کامیابی کی حاصل کی، اور اس کی بنیادی وجہ کہ انہوں نے اخلاق جو کہ فطرت میں ان کے چھپا ہوا تھا
اس دنیا کے سبحان سامنے اللہ پیش کیا. سبحان اللہ. تو ناظرین گفتگو جو ہے ہماری جاری و ساری رہے گی، اور قبلہ اس وقت ہم جو ہے ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان مغربین کا لندن اور اس کے مضافات میں. نماز کے وقفے سے ہم واپس آتے ہیں تو اپنی